अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी नॉवेल्स गैलरी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारगान इश्क की एपिसोड नंबर 2। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले थे फेसबुक पर कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, और इसकी स्नीक पे भी बहुत सारे मैसेजेस थे नेक्स्ट एपिसोड के। प्लीज़ एपिसोड की स्नीक पे सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट मत लिखा करें, आप लोग रिव्यू भी दिया करें। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। आपको पता है मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे रिव्यूज़ देंगे, उतना मैं मोटिवेट होंगी और जल्दी जल्दी आपके लिए एपिसोड्स लेकर आऊँगी। पढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। आवारगान इश्क एपिसोड नंबर 2 पार्ट नंबर है 1। सुबह नाश्ते की टेबल पे मैनम नाश्ता करते हुए अजमीर को चाय की प्याली थमा रही थी और उसकी कार्रवाई को दिमीर ने निहायत खशमगी निगाहों से देखा था। अजमीर हमेशा से खुद ही नाश्ता करता आ रहा है। बज़ाहिर लहजा नॉर्मल ही रखा था, लेकिन आंखें जैसे आग बरसा रही थीं, जिसे महनम ने तंजिया अंदाज में मुलाहिजा फरमाया था। गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल्स। इससे पहले अजमीर कोई जवाब देता, उसका असिस्टेंट फाइल्स लिए हाजिर हुआ था। कैसी फाइल्स हैं ये? जमीर ने अचंभे से देखा था, जबकि अजमीर एहतियात से वो फाइल्स लेता मुस्कुराने लगा। बताता हूँ। थैंक यू यूसुफ, अब आप जा सकते हैं। ओके सर। यूसुफ जा चुका तो अजमीर हाथ बढ़ा के मैनम का हाथ टटोलने लगा। महनम साथ ही उसका हाथ अपने लबों से लगाया था। क्या हुआ है अजमीर? ये फाइल्स तुम्हारी हैं मैनम। अजमीर ने दोनों फाइल्स महनम की तरफ बढ़ाई थी। क्या है इसमें? दमीर बेचैन हो रहा था कि उसका भाई कौन सी बेवकूफ़ी करने जा रहा है इन फाइल्स में, जबकि महनम हैरत से तमाम पेपर्स को देख रही थी। मैंने अपने हिस्से के तमाम शेयर्स महनम के नाम कर दिए हैं। अब बिजनेस में बराबर की हिस्सेदार है महनम, और ऑफिस भी जाया करेगी। दमीर के सर पे जैसे बम फोड़ा गया था। वॉट? तभी अचानक से चिल्लाया था। महनम, जो हैरत से पेपर्स को देख रही थी, अब सब छोड़ के दमीर को देख रही थी, जैसे उसकी हालत से महसूस हो रही हो। क्या हुआ दमीर? महनम मेरी बीवी है, मेरा ही बिजनेस संभालेगी। अजमीर के लहजे में हैरत और नागवारी महसूस करके वो जल्दी से संभला था। नहीं अजमीर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन महनम अभी न्यू है, ये अभी बिजनेस की ABC भी नहीं जानती। कैसे संभाल पाएगी? महनम अपनी मुस्कुराहट रोक के उसे ही तंजिया निगाहों से देख रही थी। आप है ना दमीर, आप समझाएंगे, आपके साथ मिलके काम करेगी। अजमीर कह रहा था और फिर हाथ बढ़ा के वो महनम के वहाँ होने का यकीन करने लगा। महनम यहीं हो? जी अजमीर। महनम ने चौंक के उसका बड़ा हाथ थामा था। खामोश क्यों हो? वो फिर से पूछ रहा था। मैं शौक में हूँ अजमीर। ये सब मेरे नाम मुझसे पूछा तक नहीं। मैं कैसे ये सब हैंडल करूँगी? मैं तो कुछ नहीं जानती इन सब के बारे में, और ना ही मैं इतनी एजुकेटेड हूँ। महनम नरमी से अपनी मुश्किल बताने लगे। दिमीर है ना, मिल के हैंडल करेंगे तुम्हारे साथ। अजमीर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो दिमीर की सर्द निगाहों में लौ देते शोलों को देखने लगी। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही सब हैंडल करना है अजमीर, हम दोनों मिल के करेंगे सब। मेरा सब तुम्हारा ही है महनम। मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे शेयर्स। अजमीर नरमी से उसका हाथ थामे कह रहा था। दमीर झटके से उठ के जा चुका था, जबकि महनम नरम नरम निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जो उसके लिए फरिश्ता ही था। दो भाई, एक शैतान तो दूसरा फरिश्ता। कितनी अजीब बात है ना। एक ने नोचा उसे, जबकि दूसरे भाई ने मरहम बन के उसके वजूद पे अपनी मोहब्बतें निछावर की थी। मेरे लिए तुम काफ़ी हो अजमीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फटाई आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाई थी, जबकि अजमीर उसकी बात पे मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे पाँव के धूल जैसी हूँ अजमीर, मट्टी पर से उठा के मुझे तुमने ये शर्फ बख्शा है। मेरा माजी तुम जानते हो। अजमीर ने उसके लबों पे अपनी शहादत की उंगली रख के उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। तुम कुछ नहीं महनम, तुम बस मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। मुझे बस वो दिन याद है जब मैं उस नाइट बार में आया था। मेरी जहनी हालत बेहद अबतर थी और तुमने उस दिन मुझे सहारा दिया था। मैं पीना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे जैसे ज़िंदगी बख्शी थी। मैं ना बेहद मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जानती हूँ ना तुम। वो अस्बात में सर हिलाने लगी। ये अजमीर है, दमीर नौफिल शाह का भाई। इसकी हालत क्यों ख़राब है आज इतनी?
اسے وہ شام یاد آئی تھی اور تب اس نے اجمیر کی زندگی میں شامل ہونے کا پلان بنایا تھا، لیکن اجمیر کی محبت، اس کا التفات مہنم کے ہر پلان پہ بھاری پڑ رہی تھی اور وہ صادقانہ اجمیر کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہ رہی تھی۔ اب غزل جب اس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ آفس کی حالت ابتر ہی تھی۔ غصے میں فائل اس نے نیچے پھینک دی تھی، میز پہ رکھا ڈیکوریشن پیس زمین بوس ہو چکا تھا اور وہ خود سگریٹ نوشی کرتا وہیں ٹہل رہا تھا۔ غزل پورے کمرے کو حیرت سے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ یہ کیا ہے دمیر، تم ٹھیک ہو؟ دمیر مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے کانپتے ہاتھ اس کا اندرونی اضطراب بتا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ غزل پھر سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ سگریٹ کا ادھورا ٹکڑا پھینک کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں بالوں میں چلانے لگا۔ بتائیں گے کچھ؟ غزل کی آواز اب کے تیز تھی۔ دمیر اسے دیکھنے لگا۔ اجمیر نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ کوئی اور نہیں، مہنم ہے۔ غزل کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مہنم؟ اور پھر اچانک ہنسنے لگی۔ مہنم، وہی مہنم، واو! شٹ اپ غزل! دمیر کی دھاڑ پہ وہ چپ ہو گئی تھی اور کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ کمرے کا پھر سے جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی یہ حالت مہنم کی وجہ سے ہے۔ اوہ افسوس! اس بار دمیر شاہ خاموش ہی رہا تو غزل کو بھی سنجیدہ ہی ہونا پڑا۔ تم تو اسے پھینک چکے تھے، پھر اجمیر سے وہ کہاں ملی؟ سوال کرتی وہ اس کے قریب ہی صوفے پہ جا کے بیٹھی تھی۔ دمیر سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں پتا، بالکل بھی نہیں پتا کہ اجمیر اس سے کہاں ملا اور کیسے شادی کا ڈیسیجن لیا۔ ڈیم اٹ! کاش اس رات اس بچ کا گلا گھونٹ کے ختم کر دیتا اسے۔ ڈیم اٹ! غصہ پھر سے اسے چڑھ رہا تھا۔ تو تم بھی عجیب انسان ہو، ایک کوڑے اٹھانے والی لڑکی کو تم… غزل کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ دمیر بھی خاموشی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کے اس پہ تھوڑی ٹکائے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ آئی کانٹ! ڈیم اٹ! وہ اچانک سر نفی میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سنگل صوفے کو ٹانگ رسید کرتا وہ اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسے قتل کرنا ہے اب۔ جب تک وہ مر نہیں جاتی مجھے سکون نہیں ملنا۔ اجمیر اسے میری برابری دے کے بہت غلط کر رہا ہے۔ اس بچ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اس آفس میں نہیں برداشت کر سکتا۔ کیا مطلب؟ غزل نے اچھمبے سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اجمیر اپنے سارے شیئرز اس کے نام کر کے اسے اس بزنس کا، اس آفس کی پارٹنرشپ سوچ چکا ہے۔ دمیر دانت پیستے گھرایا تھا۔ واٹ؟ غزل اپنی جگہ سے اچھلی پڑی تھی۔ کیا چیز ہے یہ میڈم؟ اجمیر کو کچھ ہی دنوں میں اپنی انگلیوں پہ نچانے لگ گئی ہے۔ غزل مسکراتی آنکھوں سے دمیر کے سخت تاثرات بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرا غصہ بڑھا رہی ہو۔ غزل کندھے اچکا گئی۔ عجیب ہے نا، بیڈ پہ لے جاتے عورت کا اسٹیٹس مرد کو نظر نہیں آتا، لیکن جب فیملی پہ آتی ہے تب اسی عورت کا اسٹیٹس دو کوڑی کا لگتا ہے مرد کو۔ خیر، اپنی بات کہہ کے غزل ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے جانا ہے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کے جانے لگی جب جھٹکے سے دمیر نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ کمنٹس پاس کر کے چلتی بنو تو؟ غزل کی سوالیہ نظریں اس پہ تھی۔ مجھے اس مہنم کو قتل کرنا ہے، تمہارا ساتھ چاہیے مجھے۔ اب کے لہجہ پرسکون تھا۔ غزل کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہی۔ انگلش موویز دیکھ لو، 101 طریقے مل جائیں گے تمہیں، میں کوئی سیریل کلر تھوڑی ہوں۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ ملوانا ہے تمہیں اس سے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ڈونٹ بی، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیا کروں گی اس سے مل کے؟ غزل منہ بنا کے بتکی تھی۔ دوستی! آنکھ وک کرتا وہ غزل کو لیے باہر کی طرف گیا تھا، جبکہ غزل تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ کتنے مزے سے سناتی ہو تم یہ گوسپس، جوکس، امیزنگ۔ اسے خود سے لگائے ہنستے ہنستے اجمیر کہنے لگا۔ مہنم کی شرارت بھری نظریں موبائل پہ تھیں۔ ایک اور بھی ہے، بہت مزے کا ہے، سنو۔ ارے نہیں پلیز بس۔ اجمیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا لیکن مہنم ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ ارے سنو تو یار۔ نہیں، مجھے اب تمہیں سننا ہے۔
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوتا اجمیر کہنے لگا۔ مہنم نے کچھ سوچ کے موبائل سائڈ پہ رکھ لیا۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ کچھ بھی۔ اجمیر نے کندھے اچکائے تھے جبکہ مہنم نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ گنگناؤں، سنو گی؟ یس آف کورس۔ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اجمیر مسکرایا تھا۔ میں نہیں سنا سکتی، میری آواز بہت بری ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھوں گی ہی اس کو۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے پہاڑوں میں لے چلوں۔ اس کی گنگناہٹ سرگوشی میں تھی، لیکن اجمیر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح میں اتر رہی ہے۔ ہم راز ہم خیال تو ہو، ہم نظر بھی بنو، طے ہوگا زندگی کا سفر، ہم سفر بنو۔ اس کے لب، اس کی سانسیں اجمیر کی گردن کو چھو رہی تھی جبکہ اجمیر نرمی سے اسے باہوں میں سمیٹے اسے سن رہا تھا۔ چاہت کے اجلے اجلے نظاروں میں لے چلو، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلو۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ وہ خاموش ہوئی تو اجمیر بھی دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تمہاری مدھم سانسیں، تمہارے لبوں کا مبہم لمس اور تمہاری یہ خوبصورت آواز مجھے تمہیں محبت کرنے پہ اکسا رہے ہیں۔ اس کی گمبھیر بھاری آواز پہ مہنم کے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوئی تھی، تبھی مسکرا کے آنکھیں موند گئی تھی۔ تو محبت کرو بہت ساری۔ اجمیر نے جھک کے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری تھی اور پھر نرمی سے پیچھے ہوا تھا۔ آفس نہیں جانا آج میری مسز نے؟ نرمی سے اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھیں ساکت نہیں تھیں آج، بلکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ مہنم اب اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ لیکن تمہیں یہ سب سنبھالنا ہی تو ہے اب۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے کہیں دور جا رہے ہو، تو اس سے پہلے مجھے سب سکھا ہی جاؤ گے۔ مہنم کا منہ بن گیا تھا۔ اجمیر نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں اور گردن کو سہلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب مجھے موت آئے تو تمہارا فیوچر سیکیور ہو، مکمل۔ مہنم جھٹکے سے الگ ہو کے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی اجمیر؟ مجھے ایسی باتیں بالکل نہیں پسند۔ اس کی آواز میں کپاہٹ سی تھی۔ تم نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں مہنم، ان کے آگے یہ سب بہت کم ہے۔ اجمیر ہاتھ بڑھا کے نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ مہنم نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ اجمیر کی بات سے دل بے حد عجیب سوگوار سا ہوا تھا۔ میری قیمت لگا رہے ہو تم اجمیر؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ مہنم، نہیں مہنم، وہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن مہنم نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے سامنے یہ سب فضولیات بول رہے ہو۔ مرنے کی باتیں کر کے کون سا سکون مل رہا ہے تمہیں اجمیر؟ تمہارے ہونے سے ہی میں سیکیور ہوں اجمیر۔ مجھے یہ بینک بیلنس، دولت، بزنس کچھ نہیں چاہیے۔ وہ غصے میں تیز تیز کہہ رہی تھی۔ اجمیر نے پھر سے اسے باہوں میں بھرنا چاہا، لیکن مہنم پھر سے اس کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ مہنم پلیز لسن ٹو می۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ مہنم بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ مہنم پلیز ایسے نہیں کرو، آئی ایم سوری، لیکن پلیز ایسے نہیں کرو، بار بار خود کو مجھ سے دور نہیں کرو، مجھے قریب آنے دو پلیز۔ کیوں؟ ابھی جو تم میرا فیوچر سیکیور کرنے کے پلانز بنا رہے تھے وہ سب کیا ہوا؟ مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہو نا؟ ایک بار ویٹر جو ٹھہری میں، بھکاریوں کی بستی میں پلی بڑی ایک بھکارن جو ٹھہری میں، بھکاریوں کو بکنے کا شوق بھی تو ہوتا ہے۔ تبھی میری قیمت۔ وہ بھپر رہی تھی اور اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی اجمیر اس کے لب اپنے لبوں سے قید کر چکا تھا۔ اس کے ہر احتجاج کو ناکام بناتا وہ مہنم کو اپنے مضبوط بازوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ اجمیر کی باہوں میں پرسکون ہونے لگی تھی۔ تبھی ہر مزاحمت چھوڑ کے اس نے سسکی بھری تھی۔ مہنم، آئی ریئلی لو یو، مائی ہارٹ بیٹ، یو آر مائی اسپیشل ہارٹ بیٹ۔ وہ سرگوشی کرنے لگا۔ ہم خود سے متعلق ہر دن، ہر لمحے کو اسپیشل بنائیں گے اجمیر، ساتھ میں۔ مہنم اس کے مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی کہنے لگی، میرے لیے تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ اسپیشل ہے مہنم، کیونکہ تم جیسے میرے زخموں پہ مرہم بن کے بکھری ہو۔ لیکن جس دن تمہیں دیکھ پاؤں وہ دن میری لائف کا اسپیشل دن ہوگا،
اور اس دن کا ہر مومنٹ ہمارے لیے اسپیشل مومنٹ بناؤں گا میں. اٹس اے پرومس. اس کی بھاری آواز بھوچل ہو رہی تھی جب محنم اس کا ہاتھ تھام کے جھٹکے سے اٹھی تھی. چلو چلو کہیں چلتے ہیں. کہاں؟ وہ حیران سا اٹھنے لگا. ایک جگہ. چلو بھی. محنم اس کی شرٹ ٹھیک کرتی کہنے لگی. اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں. ایپیسوڈ نمبر 2 کا پارٹ 1 یہیں پر ختم ہوتا ہے. اسی کے ختم ہونے کے فوراً ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 2 کا پارٹ 2 بھی آج ہی چلے گا. تو پلیز تھوڑی دیر کے بعد چینل ضرور وزٹ کیجیے گا. چینل سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.